तो पत्थर तलाश कर, है पत्थरों से बचना तो पत्थर तलाश कर, कातिल से निमटना है तो खंजर तलाश कर, और मुश्किल का तेरे हल है मगर जुस्तजू है शर्त, अपनी किताब अपना पैगंबर तलाश कर। मैं आपको बहुत ही एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ जनाब मौलाना अशफाक अहमद साहब सनाबली कि आप आए अपने खिताब को पेश करें। काहे बड़ा कम टाइम हो दे 10 मिनट उठो नजम लगा देते हैं 10 मिनट कितना टाइम दिया वक्त का ख्याल रखेंगे 10 मिनट भैया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि, फल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयतिहि, वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिहि व मसऊलुन अन्हु, वल्मरअतु राइयतुन अला अहलि बैतिहा व हिय मसऊलतुन अन्हा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामईन और सामिआत, कुरान मजीद की एक आयत करीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आपके सामने मैंने पढ़ी है। मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बच्चों की इस्लाह और तरबियत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर दो चीजों का हुक्म दिया है। पहली चीज यह है कि इंसान खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए, यानी अपनी तरबियत करे, अपनी इस्लाह करे, अपने आप को गलत चीजों से बचाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया है कि इंसान जैसे इस बात की फिक्र करता है, इंसान जैसे ये चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसकी दुनिया बेहतर हो, उसकी आखिरत बेहतर हो और उसके सामने कभी कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है हमको और आपको और तमाम वालिदैन को, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जिस तरह से तुम अपनी इस्लाह की फिक्र करते हो, जिस तरह से तुम अपने आप को जहन्नम के आग से बचाने की फिक्र करते हो, ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो औलाद जो तुम्हारे मातहत है, वो बच्ची जो तुम्हारे मातहत है, तुम उसके इस्लाह की फिक्र करो, तुम उसको बनाने की फिक्र करो, उसके संवारने की फिक्र करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम बारहा सुनते हैं अपने खुतबा की ज़बानी, उलमा की ज़बानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम सब के सब जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम सब से उनके मातहतों के बारे में सवाल करेगा। अगर आदमी जिम्मेदार है, चाहे वो मुल्क का हाकिम हो, चाहे वो गांव का हाकिम हो, चाहे वो समाज का हाकिम हो, कहीं का भी जिम्मेदार हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वर्रजुलु राइन व मसऊलुन अन रइयतिहि। आदमी जिम्मेदार है अपने घर का, हम वालिदैन, हम बाप हैं, हमारी माएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाप जिम्मेदार है अपने घर का, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस आदमी से, उस बाप
اس کی ذمہ داری کے بارے میں یعنی ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت جو ماں کی شکل میں ہے، گھر میں رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں ذمہ دار ہے گھر کے اندرونی حصے کی، وہ ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ماں سے سوال کرے گا کہ تم نے بچی کی تربیت کیسے کی، بچے کی تربیت کیسے کی، بچے کو کیسے سنوارا، تم نے کیا سکھایا، کیا پڑھایا۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آج ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ بچے ماں باپ کے لیے زینت ہے، ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اور وہی قرآن آپ جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں کہا ہے، کئی آیتیں قرآن مجید کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہاری یہ اولاد تمہاری دشمن ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ نے اولاد کو قرآن مجید میں نعمت کہا ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زینت کہا ہے، اولاد کو اللہ نے مال قرار دیا ہے، بہترین مال قرار دیا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، اولاد تمہاری لیے فتنہ ہے، اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری یہ اولاد تمہاری دشمن ہے۔ دشمن کب ہے؟ اولاد ہمارے لیے نعمت کب ہے؟ اولاد ہماری دشمن کب ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں کے کوکھ سے پیدا ہونے والی یہ اولاد اگر ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے، غلط راستوں پر پڑ کر کے یہ اولاد اگر بگڑ جائے تو یہی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے جہنم ہے۔ میں نے سنا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، ہمارے کتنے والدین شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بگڑ گیا، مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ غلط راستے پر چلا گیا، نشہ کا شکار ہو گیا، نشہ اور گولیاں کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم نے بچے کو کیا تعلیم دی، بچے کو کیا سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اصلاح و تربیت کے حوالے سے بڑی باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچوں کی اصلاح کی بات آتی ہے، بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے، آپ حدیث مبارکہ پڑھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا ہوا تھا، غنیمت کا مال آیا ہوا تھا جو آل محمد کے لیے حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے اصلاح، اور یہ ہوتی ہے بچے کو صحیح موقع پر ڈانٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور آیا ہوا ہے، کہیں سے مال غنیمت آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس کو گن رہے ہیں، صحابہ گن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھا ہوا وہ چھوٹا معصوم بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھجور کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اے حسن، آل محمد کے لیے یہ کھجور جو آیا ہے یہ کھجور حرام ہے، تمہارے اوپر اس کو مت کھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اس بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور کو نکالا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی اصلاح۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے، استاد ڈانٹتا ہے، ذمہ دار ڈانٹتے ہیں تو ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، آگے چل کے سدھر جائے گا۔ اگر آج نہیں سدھرا آپ کا بچہ، اگر آج نہیں راہ راست پر آیا تو بڑا ہو کر کے اس سے اصلاح کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ دیکھو یہ مثالیں ہیں، حدیث میں کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، پلیٹ ہے، بڑا پلیٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا
کہ یہ بچہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرمی سے بلایا اور سمجھایا، کہا کہ دیکھو اے بیٹے، سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سامنے سے کھاؤ۔ آپ بتاؤ، ہم ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم ماں باپ، ہم باپ ہیں، ہماری مائیں سن رہی ہے پردے کے پیچھے۔ آپ سوچیں کیا بچوں کے لیے ہم اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، کیا ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ ارے بڑے ہو کر کے اس کی تربیت ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ایسی کتنی مثالیں ہیں، بچہ جب اس کو گھر سے صحیح تربیت نہیں ملی، گھر سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، وہ بچہ آگے چل کر کے غلط افکار و نظریات کا شکار ہو گیا اور کہیں نشہ اور لوگوں کے ساتھ چلا گیا اور وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ہے، سکھایا ہے اور یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارا کیا کرایا چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد صالح يدعو له، اگر ایک بچہ اپنے باپ کے لیے جو مر گیا ہے، اپنے ماں کے لیے جو مر گئی ہے، اگر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعا باپ کے حق میں، ماں کے حق میں قبول، اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی فکر کریں۔ سماج گندا ہو رہا ہے، معاشرہ گندا ہو رہا ہے، ہمارے بچے غلط لوگوں کے نظریات کا شکار ہو رہے ہیں، غلط افکار و مناہج کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی فکر کریں۔ ہمیں توفیق دے کہ رب العالمین ہم جہاں بھی رہیں اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کے حوالے سے فکر مند رہیں۔ اللہ توفیق دے ذمہ داران مرکز کو کہ انہوں نے اتنی بہترین مجلس سجائی ہے۔ ہم دعا کریں کہ رب العالمین ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مدارس ہمارے اور آپ کے لیے اسلام کے قلعے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں اللہ ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہوئے تھے جناب مولانا اشفاق احمد صاحب سنابلی، جو بہترین انداز میں اپنے خطاب کو پیش کر رہے تھے کہ ابلغ مسمع انی مغلغلۃ وفی العتاب حیات بین اقوامی ادخلت قبلی قوما لم یکن لهم فی الحق ان يدخل الابواب قدامی اللہ قبر كنت اکرمهم میتا وابدهم من منزل جامی۔ مولانا بلال احمد صاحب ربانی اور جناب مولانا قمر الدین صاحب ربانی دونوں سودان ڈھیوا محمد پور کے ہیں۔